चौधरी निसार प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं। नाज़रीन, आपको बताएं कि प्लांटेड स्टोरी पर पेशरफ्त के हवाले से आज बात करेंगे। चौधरी निसार अहम प्रेस कॉन्फ्रेंस करने जा रहे हैं, क्या उसमें फैसले किए जाएंगे और तहकीकाती कमेटी के हवाले से क्या बातचीत होगी, ये प्रेस कॉन्फ्रेंस में ही आपको पता चलेगा। चौधरी निसार अहम प्रेस कॉन्फ्रेंस करने जा रहे हैं। प्लांटेड स्टोरी पर अहम पेशरफ्त जो हुई और परवेज़ रशीद का जो इस्तीफ़ा दिया गया, उस हवाले से भी आपको बताएं कि कुछ और भी मज़ीद पेशरफ्त की तवक्को की जा सकती है। लेकिन उससे पहले चौधरी निसार अहम प्रेस कॉन्फ्रेंस करने जा रहे हैं और इसमें इस हवाले से क्या बात करेंगे, ये तो उनके बात करने के बाद ही कुछ कहा जा सकता है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू कर सकता हूँ? आपसे थोड़ा ही पूछे, उनसे पूछे। खैरियत से हैं? बड़े अरसे बाद हमारी महफिल में हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं आपको इम्पोर्टेंस दे रहा हूँ, इसका ये मतलब नहीं है कि प्रेस कॉन्फ्रेंस आप करने लग पड़े जी। नहीं, बातें कम करें ना पीछे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं आप सब ख़वातीन और हज़रात का बहुत ज़्यादा मशकूर हूँ। माज़रत ख़्वाह हूँ कि बहुत शॉर्ट नोटिस पे आपको तकलीफ़ दी। उसकी एक वजह ये थी कि मेरी आज सुबह से सेहत ठीक नहीं थी, तो मैंने सोचा कि एक आध दिन के लिए पोस्टपोन कर दूं। और उसके साथ साथ कुछ ऐसे हक़ाइक़ थे या कुछ ऐसे माइलस्टोन्स थे जो अभी तक वाज़ेह नहीं थे, तो मैंने सोचा कि कल प्रेस कॉन्फ्रेंस बेहतर होगी। मगर फिर एक तूफ़ान खड़ा हो गया कि नहीं, आज होनी चाहिए। सो मैं क़ब्ल अज़ वक्त ही आपको ये गुजारिश कर दूं कि ज़रा थोड़ा एहसास करना कि मेरी सेहत आज ठीक नहीं है। फैसला मैंने ये किया है कि आज भी प्रेस कॉन्फ्रेंस होगी मुख्तसर, और इंशाअल्लाह ताला बकिया हिस्सा कल होगा। और कल का बुनियादी वजह मैं ये बता रहा हूँ कि कल कोर्ट्स में कुछ फैसले होने हैं, इस्लामाबाद हाई कोर्ट में भी और पंजाब हाई कोर्ट में भी। तो बहुत सारा मामलात उसके बाद वाज़ेह होंगे। आज की प्रेस कॉन्फ्रेंस ज़ाहिर दो हिस्सों पर मुश्तमिल होगी। एक, डॉन की खबर, जिसे हम लीक भी कहते हैं, डॉन लीक्स। एक पेनवा लीक्स हैं, एक डॉन लीक्स हैं। ये एक लीक से पाकिस्तान को ले बैठेगा, खुदा न खासा नहीं ले तो नहीं बैठेगा, मगर इंशाल्लाह हम मिल के वाज़ेह करेंगे इंशाल्लाह कि जो भी इसके पीछे हैं। और दूसरा, धरना। जैसे कि आप जानते हैं कि धरने के हवाले से जो मेरी जिम्मेवारियां हैं, जिम्मेदारियां हैं, ये आफ्ताब इकबाल साहब हमेशा निशानदेही करते हैं और मैं गलत जिम्मेवारियां कहता हूँ, जिम्मेदारियां हैं। अब मैं अपनी उर्दू बेहतर कर रहा हूँ, उसको मैं पूरी करते रहा हूँ। उस पर थोड़ी सी बात होगी। मैं पहले एक आपसे इत्तफाक चाहता हूँ। अब मैं कुछ बातें करता हूँ, कोई भी प्रेस कॉन्फ्रेंस होती है, और जब भी प्रेस कॉन्फ्रेंस होती है आप कहते हैं कि आप फ्रीक्वेंट प्रेस कॉन्फ्रेंस हर वीक एक होनी चाहिए, क्योंकि बहुत सारे इश्यूज़ वज़ारत दाखिला के हवाले से होते हैं, सियासी होते हैं। तो मैं कहता हूँ कि कुछ लोग ये भी कहते हैं कि मैं टीवी पे ज़्यादा आता हूँ, तो उस पर फिर आपका मौक़िफ़ ये होता है कि जब भी आप आते हैं क्वेश्चन आंसर सेशन वसी होना चाहिए, तो मैं ऐसे ही करता हूँ। तो उस पर इल्ज़ाम मुझ पर लग पड़ता है कि मेरी प्रेस कॉन्फ्रेंसेस बहुत तवील होती हैं। तो आज मुख्तसर होगी दोनों चीज़ों पे। कल फिर आधा पौना घंटे के लिए होगी अदालत के फैसलों के बाद। आज मेरी सिर्फ आपसे ये रिक्वेस्ट है कि 3 सवाल मैं लूँगा ऑन द लीक्स, न्यूज़पेपर लीक्स, और 3 लूँगा धरने के हवाले से। कल आप ज़्यादा वसी, एक दफ़ा कोर्ट्स का फैसला आ जाता है, इस पर इत्तेफाक है जी? ठीक है जी। आज 6, कल 6। दूसरा मैं एक दफ़ा फिर इस बात के रिपीट करता हूँ, आपसे पहली तो मुलाकात हो रही है, आपसे भी
کہ میں معافی چاہتا ہوں، میں معافی چاہتا ہوں، بہت معافی چاہتا ہوں. اب نظر پڑ گئی، اب نہیں بھولوں گا انشاءاللہ. کہ اس پہ آپ قائم رہیں تاکہ یہ مختصر ہو. پہلے ڈان کی خبر. میں آپ کے سامنے فیکٹس رکھنے لگا ہوں. اس وقت ملک میں فیکٹس کی کوئی اہمیت نہیں، سچ اور جھوٹ میں کوئی تمیز نہیں. جو کسی کے منہ میں آتا ہے وہ بولتا ہے. میڈیا اسے یا چھاپ دیتی ہے یا اس کی تشہیر کر دیتی ہے. کوئی سچ بول رہا ہے اس کے بھی ٹکرز چلیں گے، کوئی سفید جھوٹ بول رہا ہے اس کے بھی ٹکرز چلیں گے، کوئی ملک کے مفاد میں بات کر رہا ہے اس کے بھی ٹکرز چلیں گے، جو ملک کے مفاد کے خلاف بات کر رہا ہے اس کے ٹکرز چلیں گے. عوام کو تو نہیں پتہ ہوتا کیا سچ اور کیا جھوٹ. انالیسز جو ہوتے ہیں، میں سب کے نہیں کہہ رہا، بہت اچھے سے میں خود بہت سارے انالیسز سیکھتا ہوں، رہنمائی حاصل کرتا ہوں. میں میڈیا کے اکثر پروگرام سے میں رہنمائی حاصل کرتا ہوں. میں منسٹری آف انٹیریئر میں اپنی گورننس بہتر کرانے کے لیے جتنا میں اتنے روز میں دیکھتا ہوں، میڈیا سب سے ٹاپ پرائرٹی میڈیا کی خبر کی ہوتی ہے. کوئی میڈیا کی خبر میری منسٹری کے حوالے سے نہیں ہوتی جس میں ایکشن نہیں لیتا، کوئی لیٹر نہیں ہوتا. سو میرے حوالے سے تو میڈیا کا ایک بہت بڑا کردار ہے، اور میری آنکھ بھی ہے، کان بھی ہیں، اور میں نیگیٹو بھی اس کو پازیٹیولی لیتا ہوں. ہاں میں جواب ضرور دیتا ہوں، وضاحت ضرور کرتا ہوں. جب یہ خبر سامنے آئی تو یہ فیصلہ کیا گیا پرائم منسٹر کی طرف سے. ایک چھوٹی سی میٹنگ تھی، آپ جانتے ہیں اس میٹنگ میں آرمی چیف بھی موجود تھے. یہ فیصلہ کیا گیا کہ ایک انیشیل انکوائری ہو. اب ورڈز میں صحیح سے آپ کے سامنے، کوئی کیا کہتا ہے کوئی کیا کہتا ہے. انیشیل، ابتدائی انکوائری ہو. اور چونکہ بڑا ہائی پروفائل کیس ہے، یہ جو ورڈ سے سینئر منسٹر کریں، اور وہ میرے ذمہ آیا. ظاہر ہے کہ مجھے ایک لیگل ٹیم جس کو لیڈ کر رہے تھے ہمارے لا منسٹر، ان کے ساتھ 2 اور بھی تھے، ان کی معاونت شامل تھی. مجھے تمام انٹیلیجنس ایجنسیز کی معاونت شامل تھی. مجھے پی ٹی اے کی معاونت شامل، نیڈلیس ٹو سے مجھے وزارت داخلہ کی بھی، میری اپنی وزارت کی، مجھے سیف سٹی کی معاونت، اسلام آباد پولیس کی، مجھے ایف آئی اے کی معاونت تھی. سو تقریباً چند دنوں کے بعد جب ایک فیصلہ ہوا، آپ یہ بھی جانتے ہیں، اور مجھے پھر یہ بار بار یاد دہانی کرانے کی ضرورت نہیں ہے کہ ایک خاص سٹیج پہ میں نے اپنے آپ کو اس انویسٹیگیشن سے علیحدہ کر لیا. وہ سارا بیک گراؤنڈ آپ کو پتہ ہے. پھر وہ ذمہ داری مجھے سونپی گئی. تو جس دن بہت انفارچونیٹ واقعہ ہوا کوئٹہ کا، اس سے ایک دن پہلے میں اپنی ریکمنڈیشن سے تیار تھا. اس دن میٹنگ پرائم منسٹر کے ساتھ ہو نہیں سکی. جس دن کوئٹہ کا واقعہ ہوا اس دن صبح ہماری ملاقات طے تھی. کوئٹہ کا واقعہ ہو گیا، ہمیں کوئٹہ جانا پڑا. وہاں میٹنگ بھی ہوئی اور ایک علیحدہ بھی ملاقات ہے. آرمی چیف اور پرائم منسٹر تھے، میں بھی تھا. تو وہاں 3 ایشوز پہ ڈسکشن ہوئی جس پہ باقی میں جانے. تو تیسرا ایشو تھا، آرمی چیف نے پرائم منسٹر سے کہا کہ وہ جو ڈان کے سلسلے میں انکوائری تھی، وہ اس کی اس وقت تک کیا پوزیشن ہے. چودھری صاحب سامنے بیٹھے ہیں. تو پرائم منسٹر نے میری طرف دیکھا تو انہوں نے کہا چودھری صاحب اس کہاں تک پہنچے ہیں. تو میں نے کہا جی میں کل سے تیار تھا مگر آج ہمیں یہاں آنا پڑا، تو میں اس کے لیے تیار ہوں جیسے ہم واپس جاتے ہیں. تو پھر اس طرف سے کہا گیا، کس نے کہا، میں وہ اس کو مطلب ضروری نہیں سمجھتا آپ کا، کہ جو سب یہاں ہی شیئر کر دیں. میں نے کہا نہیں، پہلے میں پرائم منسٹر سے شیئر کروں گا، اس کے بعد آپ سے شیئر کروں گا. سو دوسری دن میں نے پرائم منسٹر شیئر کیا سارا حدود حربہ اور اپنی ریکمنڈیشنز. پرائم منسٹر نے کچھ سوالات مجھ سے کیے اور اس کے بعد ان پرنسپل اپروول دی جو ریکمنڈیشنز میں نے کیے تھے. اور اس پہ انہوں نے کہا کہ جو سب کل آرمی چیف نے بھی کہا تھا کہ اس کو اناؤنسمنٹ سے پہلے ذرا ہم سے بھی شیئر کر لیں، تو آپ ان سے شیئر کر لیں. تو اس میٹنگ میں دار صاحب بھی بیٹھے تھے اور شہباز صاحب بھی، جہاں میں نے پرائم منسٹر کو یہ بریف کیا.
تو میں نے کہا جی کہ میں نے ایک سینٹنس کہا جو میں اب ریپیٹ نہیں کرتا، مگر جو دوسرا میرا فکرہ تھا وہ یہ تھا کہ میں شیئر کرنے کے لیے تیار ہوں، مگر اس میں میاں شہباز شریف اور اسحاق ڈار صاحب بھی میرے ساتھ موجود، تو انہوں نے کہا بالکل ٹھیک۔ ہم نے فون کیا، گئے، کچھ چھپ چھپا کے نہیں گئے، پروٹوکول کے ساتھ گئے۔ اگلے دن آرمی چیف نے خود کہا تھا کہ اگر آپ مناسب سمجھیں، پرائم منسٹر کو کہا، تو اناؤنس کرنے سے پہلے سے ہم سے شیئر کر لیں۔ اس حوالے سے گئے، نہ یہ کوئی بریفنگ تھی، نہ یہ وہ رات کے 11 بجے میٹنگ تھی، نہ کوئی چھپ چھپا کے میٹنگ تھی۔ کچھ لوگوں کا ایک وتیرہ بن گیا ہے کہ انہیں ہر چیز کو ڈراماٹائز کرنا ہے اور اس کو جھوٹ کا لبادہ اڑانا ہے۔ آپ بے شک کریں، میں فیکٹس آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں۔ دونوں چیزوں سے جو 2 ریکمنڈیشنز ہم نے دی تھی، میں نے دی تھی، اس سے پرائم منسٹر نے بھی اتفاق کیا، آرمی چیف نے بھی، اور ان کے بھی کچھ لوگ وہاں موجود تھے، اور ہم واپس آ گئے۔ دوسرے دن صبح پرائم منسٹر سے میٹنگ ہونی تھی، اور ان سے شیئر کر کے میں یہ بھی واضح کر دوں کہ آرمی چیف کے ساتھ میٹنگ ہمیشہ کی طرح بہت اچھی تھی۔ اس میں کوئی، کئیوں نے کہا کہ بڑی ہیٹڈ تھی، بڑی تلخ تھی۔ اب کون ان کو سمجھائے کہ ایسی بے تکی خبروں سے اس ملک و قوم کی کوئی خدمت نہیں ہو رہی، اور مجھے کوئی کانٹرڈکٹ کرے کہ وہ بڑی اچھی میٹنگ تھی۔ اور اگر کوئی کانٹرڈکٹ کرنا چاہتے ہیں وہ ISPR کرے یا ترجمان آرمی ہاؤس کرے۔ کوئی غائبانہ عسکری ذرائع کو میں نے پہلے بھی کہا میں نہیں مانتا اور ابھی نہیں مانتا۔ دوسرے دن پرائم منسٹر سے فائنل، ہاں زیادہ وقت جو ادھر لگا، دونوں پہ انہوں نے اگری کیا، وہ لگا کہ پریس ریلیز کی حدود حربہ کیا ہوگا۔ ظاہر جو PM ہاؤس سے آنا تو اس حوالے سے ڈسکشن ہوئی، واپس آئے، پھر پرسوں بھی میٹنگ ہوئی، کل میٹنگ ہوئی، اور پریس ریلیز آپ کے سامنے ہے۔ ہم بھول جاتے ہیں کہ دنیاوی کاموں میں ہم اکثر اللہ تعالیٰ کو بھول جاتے ہیں۔ بالآخر ہر انسان، اور ہمارا بطور مسلمان تو عقیدہ ہے کہ ہم کسی حکمران، کسی اعلیٰ عہدے، کسی اعلیٰ ترین شخصیت کے سامنے جواب دہ نہیں ہیں، ہم اللہ تعالیٰ کے سامنے جواب دیں۔ اور میں نے بار بار یہ بات دہرائی ہے، میں نے بار بار یہ بھی کہی تھی کہ میرا بطور PM منسٹر کام ہی نہیں، بہرحال ایک آکورڈ پوزیشن بن گئی تھی، تو میں نے اپنی ذمہ داری نبھائی ہے۔ میری ریکمنڈیشن یہ تھی، اور یہ ڈاکومنٹس میرے پاس سب ڈاکومنٹیشن موجود ہے، میں اس کی وضاحت اس وقت نہیں کروں گا کیونکہ انکوائری ہونی، کہ پرویز رشید صاحب کے پاس ایک ریکارڈڈ اور کچھ ان ریکارڈڈ ڈاکومنٹس کے حوالے سے، پرویز رشید صاحب کے حوالے سے کچھ ڈاکومنٹڈ اور کچھ ان ڈاکومنٹڈ وہ سورس رپورٹس، کہ انہیں کہا گیا کہ متعلقہ جرنلسٹ کے پاس ایک سٹوری ہے CM اور پرائم منسٹر کے بارے میں، وہ پرویز رشید کے کامنٹس چاہتا ہے، تو وہ ملنا چاہتا ہے۔ انہوں نے اس کو بلا لیا اپنے دفتر میں، وہاں ملاقات ہوئی۔ جو ریکارڈڈ اور ڈاکومنٹڈ ہے وہ یہ ملاقات بھی ہے، وہ فون کی۔ تو جب پرویز سے، میں یہ بھی واضح کر دوں، میں عموماً یہ میٹنگ میں بھی کہتا ہوں کہ میری پرویز صاحب سے بہت سارے لوگوں کی، اکثر لوگوں کی، جس میں پرائم منسٹر سرفہرست ہیں، ان کی پرویز میرا 70s کے زمانے سے پرویز صاحب سے تعلق واسطہ ہے، پرانا تعلق واسطہ ہے۔ مگر میں نے اپنی جو ساری تحقیقات کی ان سارے اداروں کے ذریعے،
میں اس نتیجے پہ پہنچا، میں اس کی وضاحت نہیں کرنا چاہتا اس وقت، مزید اور چیزیں ذرا سامنے آنے دیں، کہ پرویز رشید صاحب کو اس جرنلسٹ کو کہنا چاہیے تھا کہ یہ خبر غلط ہے، آپ نیشنل انٹرسٹ میں اس خبر کو نہ چھاپیں۔ اگر پرویز رشید صاحب کی وہ بات نہ مانتا، یہ بھی میں نے کہا ہے، تو ان کو ظفر عباس صاحب سے بات کرنی چاہیے تھی، ڈان کے انتظامیہ سے بات کرنی چاہیے تھی، حکومت سے بات کرنی چاہیے تھی۔ تو جو لیپس ان کے ذمہ آیا ہے وہ یہ آیا ہے کہ ایز انفارمیشن منسٹر ان کا ایک موقف ہے، اور وہ بڑا، وہ ظاہر ہے جو کمیٹی بنے گی ان کے سامنے پیش کریں گے، ان کا ایک موقف ہے، میں اس کو دہرانا نہیں چاہتا۔ کل جب یہ فیصلے ہوئے تو پرائم منسٹر صاحب نے مجھے کہا کہ میں انہیں ملوں اور انہیں آگاہ کروں، تو انہوں نے خوش دلی سے فیصلہ قبول کیا، اور انہوں نے کہا کہ میں اپنی پوزیشن واضح کرنا چاہتا ہوں۔ تو میں نے اسے ایک درخواست کی کہ جس طرح خوش دلی سے پرائم منسٹر کا یہ فیصلہ آپ نے قبول کیا، اس طرح اس کو میڈیا کا ایشو نہ بنائیں، میڈیا میں کوئی سٹینڈ نہ لیں۔ میں نے درخواست کی، اس کو کمیٹی کے سامنے اپنا جو بھی موقف ہے کمیٹی کے سامنے پیش کریں، یہ بھی وہ مان گئے۔ اس میں میرے ساتھ ڈار صاحب بھی موجود تھے۔ سو اس حوالے سے یہ جو کیا کچھ نہیں کہا جا رہا، اب میں اس نیوز رپورٹ پہ آ جاتا ہوں۔ اس کے دو پہلو ہیں، تفصیل میں نہیں جانا چاہتا، آپ نے سب پڑھا ہے۔ ایک اس نے کہا ہے کہ نان اسٹیٹ ایکٹرز کے حوالے سے تلخی ہوئی بٹوین دا چیف منسٹر اینڈ دا ڈی جی آئی ایس آئی، یہ سراسر جھوٹ ہے، سراسر۔ آج تک کسی میٹنگ میں یہ سیکیورٹی کی، سول ملٹری میں تلخی تو دور والی بات ہے، اس کے نزدیک بھی کبھی ماحول پیدا نہیں ہوا۔ دوسرا انہوں نے کہا ہے، سب سے پہلا دیکھو، انہوں نے میٹنگ 3 تاریخ کا حوالہ دیا ہے۔ 3 تاریخ تو ایسی میٹنگ ہی کوئی نہیں ہوئی جس میں فورن سیکرٹری نے بریفنگ دی ہو۔ 4 تاریخ کو ایسی 3 میٹنگز ہوئیں، اس میں ایک فورن سیکرٹری نے بریفنگ دی۔ میں ہر میٹنگ میں موجود تھا، 3 کی بھی اور 4 کی بھی۔ کوئی نیشنل سیکیورٹی کی چھوٹی بڑی میٹنگ کے حوالے سے ان 3.5 سال میں کوئی ایسی میٹنگ نہیں ہوئی جس میں میں موجود نہیں تھا۔ میں ایک دفعہ پھر دہراتا ہوں کہ کسی ایک میٹنگ میں بھی تلخی بالکل کسی سٹیج پہ بھی نہیں ہوئی۔ 2 رائے ہو سکتے ہیں، اس پہ ڈسکشن بھی ہوتی ہے، اس پہ بات چیت بھی ہوتی ہے۔ نان اسٹیٹ ایکٹرز کے حوالے سے آج تک کبھی اختلاف تو دور والی بات ہے، ہمیشہ کنسنسس رہا۔ اور آخری بات، میں نے پھر 3 دفعہ آئی انٹریکٹڈ ود دا فورن سیکرٹری، وہ بہت اس ملک کے ایک بہت کمپیٹنٹ آفیسر ہیں۔ میں نے ان کو پاکستان کا کیس بڑے ممالک کے ساتھ بڑے آرٹیکولیٹ انداز سے لڑتے ہوئے دیکھا اور سنا ہے۔ وہ بہت بیلنس کرتے ہیں، وہ بڑا بیلنسڈ آدمی ہیں، اور مجھے افسوس ہی سے کہنا پڑتا ہے، ہی از اے ٹرو سرونٹ آف دا اسٹیٹ۔ وہ ایک کینسر کے بہت ہی تکلیف دہ مرحلے سے گزر کے he is fighting cancer and he is fighting the enemies of Pakistan۔ آپ یقین کریں کہ مجھے بے انتہا افسوس ہوتا ہے کہ جب ان کا بھی نام اس میں گھسیٹا جاتا ہے۔ میں نے ان کے نوٹس سنے ہیں، مجھے خود یاد تھا، کل کی طرح یاد ہے۔ ان کے منہ میں الفاظ ڈال کر کہا گیا کہ سیکرٹری فورن افیئرز نے کہا ہے کہ اگر یہ نہ ہو تو سیکرٹری فورن افیئرز کی ایک لفظ اس کے خلاف تھا۔ انہوں نے کبھی اپنا آئسولیشن کی بات نہیں کی، انہوں نے تو ری الائنمنٹ کی بات کی ہے، انہوں نے تو بڑا کمپریہنسو، جس کی دونوں سول اپریشیٹ کیا، ملٹری نے اپریشیٹ کیا۔ ہی ٹاکڈ اباؤٹ دا ری الائنمنٹ ان دا ریجن، کہ دنیا میں ری الائنمنٹ ہو رہی ہے، اور اس ری الائنمنٹ میں ہمیں بڑی اپرچونٹیز ہیں۔
سی پیک بڑے بڑے ممالک سی پیک میں حصہ ڈالنا چاہتے ہیں. سو جو انڈیا کی یہ کوشش اور خواہش ہے یہ بالکل غلط ہے. ان کی تو یہ سارے ریکارڈڈ ہے, مگر ان کے منہ میں ڈال کر ان کا ایک لفظ بھی آئسولیشن کے حوالے سے جو سٹوری دی گئی ہے, مطلب انہوں نے ان کے منہ سے یہ نکلا ہوگا کہ انڈیا ہمیں آئسولیٹ کرنے کی کوشش کر رہا ہے, اور مطلب یہ اس طرح لفظ ہو سکتا ہے, مگر انہوں نے یہ کبھی نہیں کہا کہ پاکستان آئسولیٹ ہو رہا ہے. انہوں نے کہا پاکستان آئسولیٹ نہیں ہو رہا. سو یہ سٹوری کا جو مفہوم ہے اس کو ڈسٹارٹ کر کے قوم کے سامنے نہیں دنیا کے سامنے پیش کیا گیا, اور اس میں ہمارا نیشنل نیریٹو کمپرومائز ہوا, اور ملک کے اندر ایک سیریس سول ملٹری ڈیوائڈ ڈالی گئی. اور میں آخری بات اس پہ کرتا ہوں کہ میں بڑا کلیئر تھا. مجھے جب یہ میرے ذمہ سونپا گیا تو میں نے پرائم منسٹر سے بھی کہا اور دوسری سائڈ سے بھی کہا کہ میں پورے جہاں تک میری نظر اور سوچ جا سکتی ہے میں جاؤں گا, جو بھی اس کا ذمہ دار ہوگا, اور میں نے وہی کچھ کیا. میں یہ سمجھتا تھا کہ ایک کمپریہنسو انکوائری, آئی ایم ناٹ کٹ آؤٹ فار انکوائری, بلکہ کہا گیا کہ اس جو نئی کمیٹی ہے اس کو میں ہیڈ کروں. میں نے کہا میرے پاس تو ٹائم ہی نہیں ہے, اور میں آئی ایم ناٹ کٹ آؤٹ ٹو بی این انویسٹیگیٹر. سو اس کو کوئی اور کرے. اور اس پہ اتفاق ہے کہ جس نے یہ جھوٹی خبر ڈان کو دی ہے وہ قوم کے سامنے آنا چاہیے. اس لیے یہ کمیٹی بہت اہم ہے. یہ ریکمنڈیشن میں نے دی, مگر جو ایک تصور تھوڑا سا غلط ہو رہا ہے کہ جی اس میں صرف انٹیلیجنس ایجنسیز, یہ نہیں. انٹیلیجنس ایجنسیز کو اس لیے نام ہے کہ بہت ساری جو ٹیکنیکل چیزیں ہیں وہ انٹیلیجنس ایجنسی کے پاس ہیں. ہاں میں بھول گیا, میں نے سیلر کمپنی سے بھی ریکارڈ لیا, میں نے پی ٹی اے سے بھی ریکارڈ لیا. سو بہت ساری چیزیں لے کر اس نتیجے پہ پہنچے جو میں نتیجے پہ پہنچا. مگر اس وقت تک کس سے یہ خبر لیک ہوئی, کس نے یہ خبر کنسیو کی ہے, فیبریکیٹ کی. دیکھیں نا آپ ذرا تھوڑی سی میری بات سنیں. ہم سب پاکستانی ہیں. کئی لوگ سمجھتے ہیں کہ اس بیٹ سے اس طرح کریں گے تو گورنمنٹ مار کھائے گی, اس طرح کریں گے تو اسے بھی گورنمنٹ مار کھائے گی, اور جو مرضی چلاتے ہیں. خدا کے لیے دیکھیں, اس سے پاکستان کا نیشنل نیریٹو کمپرومائز ہو رہا ہے, جو پوری دنیا میں ہم پہ فوکس آ رہا ہے, اور یہ جھوٹی خبر ہے. اور لوگ کہتے ہیں کہ جی اپنا انفارمیشن منسٹر کی میں غلط ہو سکتا ہوں, میرے دوست ہیں. میرے ویو تھا کہ ہی شوڈ ہیو انڈرسٹوڈ دی امپلیکیشنز آف دی اسٹوری اینڈ ہی شوڈ ہیو اسٹاپڈ اٹ, نہیں تو ہی شوڈ ہیو برٹ ٹو دی نوٹس آف دی گورنمنٹ. یہ ایشو ہے. اس کو کنسیو وہ کہتے ہیں کہ کون کون میٹنگ میں تھا, وہ بھی ہے, مگر میٹنگ میں تو یہ بات ہی نہیں ہوئی. So it's a very, اور آپ جو مرضی کر دیکھیں. ہمارے ساتھ ملک میں کوٹ کیا ہو رہی ہے خبر, اس کی کانٹرڈکشن کوٹ نہیں ہو رہی, یہ خبر کوٹ ہو رہی ہے. تو میں آپ سے التجا کرتا ہوں, خواہ آپ اس حکومت کو نفرت کی نگاہ سے دیکھتے ہیں, خواہ آپ چاہتے ہیں یہ کل چلی جائے, خدا کے لیے اس ایشو پہ لیٹ اس ریسٹور سینٹی ان دس کنٹری. ملٹری جو چاہتی ہے, کیونکہ ملٹری ہیز بین پٹ ان دی ڈاک رانگلی, پر گورنمنٹ بھی یہی چاہتی ہے کہ جس بندے نے پرائم منسٹر کے ایک سے زیادہ دفعہ مجھے اکیلے میں کہ جو سر جو بھی کل بھی کہا, جو بھی اس کے پیچھے ہے اس کو منطقی انجام پہ لے جانا ضروری ہے. سو لیٹس ورک ٹوگیدر, دا میڈیا, the politicians, the military, all of us, کہ ہم کوشش کریں کہ ایک تو منطق یہ کون شخص ہے جس نے یہ کی ہے اور لیک کی ہے, اور دوسرا ہم بلا وجہ اس وقت کائٹ فلائنگ نہ کریں, کیونکہ وہ پورے کیس کو کنفیوز پولیٹیسائز کرے گا. اور اس چیز پہ پوری قوم کو متفق ہونا چاہیے, اور متفق ہے کہ اس کے پیچھے جو بھی ہاتھ ہے یا جو بھی ذہن ہے اس کو ایکسپوز ہونا چاہیے.
میری یہ کنسیڈرڈ ویو ہے، میں کسی پہ الزام نہیں لگانا چاہتا، مگر اس کو پولیٹیسائز کرنا، اس کو طرح طرح کے اس کے زاویے نکالنا، یہ اس کیس کو خراب کرنے کے مترادف ہے۔ اس کمیٹی میں چند اور نام آنے ہیں، اس کا جو ہیڈ ہوگا وہ، کچھ اور نام، یہ فل فلیج کمیٹی ہوگی۔ اتنا بڑا کام ہے تو صرف انٹیلیجنس ایجنسیز تو نہیں کریں گی، تو پرائم منسٹر کل آج واپس آ جائیں گے، تو کل اس پہ ملاقات کر کے ہم ناموں کو حتمی شکل دیں گے اور پھر اس کیس کو جلد سے جلد آگے بڑھایا جائے گا۔ میری توقع سے ذرا لمبی 15 منٹ بات ہو گئی، میں اگلی بات مختصر کرتا ہوں۔ آپ سب کی خواہش کے باوجود دھرنے کے حوالے سے میں میڈیا کے سامنے نہیں آیا۔ جو میری ذمہ داری تھی وہ میں پوری کرتا رہا، اور یہ ذمہ داری صرف میری ایس او پیز میں شامل نہیں ہے وزارت داخلہ کے حوالے سے، یہ میرے قانون، پاکستان کے قانون اور آئین میں شامل ہے۔ یہ اسلام آباد کورٹ کے گزشتہ کامنٹس اور آبزرویشن کے حوالے سے واضح ہے۔ یہ چیف جسٹس سپریم کورٹ آف پاکستان جمالی صاحب نے جب یہ کیس ابھی چند دن پہلے ان کے سامنے آیا تو انہوں نے کہا ابھی سپریم کورٹ کو اس کو دیکھنے کا وقت نہیں ہے، فنڈامنٹل رائٹس، یہ میں نے آپ کے اخباروں میں پڑھا ان کے بیان، فنڈامنٹل رائٹس سٹیزنز کی پروٹیکٹ کرنا حکومت کی ذمہ داری ہے۔ سو بطور وزیر داخلہ میری ذمہ داری تھی۔ دھرنے کے وقت بھی میں نے یہ پوری کوشش کی کہ ایک طرف یہ ذمہ داری پوری ہو پچھلے دھرنے 2014 میں، دوسری طرف سیاسی جو ایکٹیویٹی ہے، جو کہ وہ بھی قانونی حق ہے ہر ایک کا، اس میں بھی کوئی قدغن نہ پڑے۔ اور یہی وجہ ہے کہ بڑے گھن گرج سے قادری صاحب بھی آئے اور عمران خان صاحب بھی آئے، لاہور سے آئے، یہاں تک پہنچے، معاملہ طے ہوا۔ قادری صاحب کا جلسہ کہاں ہوگا، عمران خان صاحب کا جلسہ کہاں ہوگا، یہ اسے آگے بڑھتے گئے۔ جب روکا تو خان صاحب کا مجھے ایک پیغام میسج آیا، اور ان کے الفاظ تھے کہ یو ہیو مائی سولم کمٹمنٹ، یہ ریکارڈڈ ہے، کہ مرگلہ اس تک ہمیں آگے جانے دیں، ہم ریڈ زون میں داخل نہیں ہوں گے۔ میں نے اس میں اعتماد کیا، اس کے بعد جو کچھ ہوا وہ آپ کے سامنے، اور تقریباً 4 مہینے اسلام آباد نہیں تھا بلکہ ایک جلسہ گاہ تھا۔ جو کچھ ہوا میں اس تفصیل میں نہیں جانا چاہتا۔ اس دفعہ مختلف تھا۔ میں نے ایک مشترکہ دوست سے، عمران، میری اب وہ آمنا سامنا ہوتا ہے تو سلام دعا ہوتی ہے، ویسے انٹریکشن نہیں ہے خان صاحب سے، مگر ایک پی ٹی آئی کا دوست مجھے ملا تو میں نے انہیں کہا کہ عمران خان کو یہ کہیں کہ جہاں میری ذمہ داری آ جاتی ہے وہ مجھے پوری کرنی ہوتی ہے، اور وہ ذمہ داری یہ ہے کہ میں جہاں ایک طرف یہ انشور کروں کہ پی ٹی آئی کی اور باقی سیاسی پارٹیوں کی فنڈامنٹل رائٹ ٹو ہولڈ اے پبلک میٹنگ وہ پروٹیکٹ ہو، وہاں میری یہ بھی ذمہ داری ہے کہ اسلام آباد کے بچے اسکول جاتے رہیں، یہ ان کا فنڈامنٹل رائٹ ہے۔ یہ میری ذمہ داری ہے کہ مریض خدا نخواستہ اگر کوئی بیمار ہو تو ہسپتال کا راستہ بند نہ ہو۔ یہ بھی میری ذمہ داری ہے کہ اسلام آباد، راولپنڈی، بلکہ جہاں جہاں میرا دائرہ کار ہے وہاں کے شہریوں کی روزمرہ زندگی میں کوئی خلل نہ پڑے۔ یہ بھی میری ذمہ داری ہے کہ حکومت کے دفتر اور ایوان کھلے رہیں۔ یہ بھی میری ذمہ داری ہے کہ پاکستان کی عدالتیں کھلی رہیں۔
پاکستان کا سپریم کورٹ کھلا رہے انشاءاللہ، اور انشاءاللہ کھلا رہے گا، پاکستان کا ہائی کورٹ کھلا رہے انشاءاللہ کھلا رہے گا. تو اس حوالے سے میں نے بیک چینلز میں یہ کوشش کی کہ معاملہ افہام و تفہیم سے حل ہو. میں آپ کو یاد دلانا چاہتا ہوں کہ ان 3.5 سالوں میں ہم نے کسی ایک پولیٹیکل گیدرنگ پہ پابندی نہیں لگائی. اور آپ کو یاد ہے کہ جب دھرنا تھا، جب ان کے چند 50-60 بندے رہ گئے تھے، تب بھی ہم نے ان کو وہاں سے نہیں اٹھایا. مجھ پہ بہت پریشر تھا کہ جی اب تو بندے ہی کوئی نہیں ہیں، ان کو تو 10 پولیس والے اٹھا سکتے ہیں، پھر بھی نہیں اٹھایا جب تک یہ خود نہیں اٹھے. اور بڑی ابھی پیچھے ہم نے ہائی کورٹ کے فیصلے کے مطابق ایک واضح کر دیا ہے، یہ آئیڈینٹیفائی کر دیا ہے ایک پبلک گیدرنگ کے لیے ایک جگہ جی. مگر پی ٹی آئی کی طرف سے آیا، میں لندن جا رہا تھا، کی طرف سے آیا کہ ہم نے F8 پارک میں کرنا ہے. میں نے حکومت سے نہیں پوچھا، میں نے اپنی ذمہ داری پہ، اپنی رسپانسبلٹی پہ ان کو کرنے کی اجازت دی. حالانکہ میں سمجھتا ہوں کہ پارکس جلسے کرنے کے لیے نہیں ہے، مگر میں نہیں چاہتا تھا کہ تلخی ہو. اس وقت جو پیغام آیا وہ یہ ہے کہ ہم اسلام آباد کو لاک ڈاؤن کرنے چلے ہیں. گویا آپ ایک نیوکلیئر پاور امیج ہے پوری دنیا میں. نیوکلیئر پاور کی ایک دہشت ہوتی ہے ہمارے دشمنوں میں. نیوکلیئر پاور ہونے کی حیثیت سے ہمارا مقام ہے. تو مجھے صرف یہ بتائیں جو بھی ہمارے مخالفین ہیں، کس کی بھی مخالفین ہیں، کہ چلیں اس حکومت پہ تو پریشر پڑ جائے گا. یہ حکومت تو شاید پتہ نہیں برداشت کر سکے گی یا نہیں. جب یہ دنیا میں پیغام جائے گا کہ پاکستان کا کیپٹل لاک ڈاؤن ہو گیا، بند ہو گیا، اس کے سپریم کورٹ بند ہو گیا، اس کے اسکول، اس کے سب کچھ بند ہو گیا، اس کا پاکستان کا امیج دوسرے دنیا میں کیا ہوگا؟ یہ صرف میرا پاکستان نہیں ہے، یہ عمران خان کا پاکستان ہے، یہ طاہر القادری صاحب کا پاکستان ہے، یہ زرداری صاحب کا پاکستان ہے، یہ سب کا پاکستان ہے. پاکستان کے کیپٹل کو لاک ڈاؤن کرنے سے گورنمنٹ کی بدنامی بعد میں ہوگی، اس ملک کی بدنامی پہلے ہوگی. کہ یہ کیسا ملک ہے کہ ایک جتھا آتا ہے، ایک جتھا، اور وہ کیپٹل کو لاک ڈاؤن کر دیتا ہے اور کہتا ہے کہ آپ یہی نہیں کریں گے تو ہم یہاں سے نہیں اٹھیں گے اور دفتر بند کر دیں گے. اور پلان اس دفعہ کیا ہے؟ اس دفعہ پلان پاکستان کے سیکریٹریٹ کے اندر چلے جانا ہے اور کسی کو وہاں نہیں گھسنے دینا. یہ جسے ہم پاکستان کا سیکریٹریٹ کہتے ہیں. اگر آپ کہیں گے تو چند دن بعد وہ بھی آپ کے سامنے پیش کر دیں گے جو اس سلسلے میں ہے. مگر قطع نظر اس کے کہ سیکریٹریٹ ہو، یہ جگہ ہو یا پارلیمنٹ ہو، مجھے بتائیں کہ ایک کہے کہ خدا نہ خواستہ میرا ارادہ ہے کہ فلاں گاؤں میں جا کر فلاں ایڈریس میں فلاں کا، تو حکومت کا، سوسائٹی کا، لا انفورسمنٹ ایجنسیز کا کیا کام ہے ٹو پریونٹ دیٹ کرائم فرام ٹیکنگ پلیس. لاک ڈاؤن آف دا کیپٹل از ناٹ اے کرائم against the government, not just a crime against the government, it's a crime against the state. تو کیا ہم خاموش رہتے؟ ہاں، پچھلے 9 سال سے میں وضاحت نہیں کر رہا ہوں، پھر کل کریں گے انشاءاللہ. 9 سال سے ریٹ آف دی لا انفورسنگ ایجنسیز بالکل زیرو ہوئے ہیں. جو سامنے ایک پکچر ہے کہ پولیس والے بھاگ رہے ہیں اور ان کے پیچھے لوگ ڈنڈے اور پتھر لے کے بھاگ رہے ہیں. یہ تضحیک آمیز نقشہ، اور پولیس والوں کو مارا جا رہا ہے. یہ تضحیک آمیز نقشہ صرف پولیس کے لیے، سیکیورٹی ایجنسیز کے لیے نہیں ہے، اسٹیٹ آف پاکستان کے لیے. اگر پاکستان کی اسٹیٹ ایجنسیز اس قابل نہیں ہیں ٹو انشور دا رول آف لا، میرے ملک پہ
حرف آتا ہے. سو میں نے یہ ذمہ داری قبول کی, میڈیا کے سامنے نہیں آیا, میں نے کی, اور میں نے میٹنگز بلا کر پولیس کو اور باقی لا انفورسمنٹ ایجنسی کو کہا ہے, میں نے ریڈ لائنز ڈرا کی ہے. اب آپ کہیں آپ سے ڈرتے ہیں, آپ سے تو ہر کوئی ڈرتا ہے. میں نے کہا خدا کے بندو, میڈیا کے راستے میں مت آنا, انہیں جو کچھ, یہ ریکارڈڈ ہے, سب سے پہلے آج کچھ نہ کہنا, وہ جو مرضی کریں, کوشش کرنا کہ وہ سامنے نہ ہو, مگر سامنے ہوں تو پھر انہیں بالکل نزدیک نہ آنا. نمبر 2, وکلا کے کوئی ہاتھ نہ, دوسرا میں نے کہا خواتین کو سوائے جو ایجیٹیٹ کر رہی ہوں. اب اگلے دن مجھے بڑا افسوس ہوا, اور میں مشکور ہوں میڈیا کا کہ ایک خاتون, میں نے جو پہلا شاٹ دیکھا وہ یہ کہ ایک خاتون شور مچا رہی ہے. میں ایک فوجی خاندان سے ہوں, فوجی کی بیٹی ہوں, اور وہ آپ کو چھوڑیں گے نہیں. اور میرے بھائی, میں ایک فوجی کا پوتا ہوں, ایک فوجی کا بیٹا ہوں, ایک فوجی کا بھائی ہوں, ایک 3 فوجیوں کا بہنوئی ہوں, بہت سارے اب نیفیوز اور کزنز, فوجی کزنز. اس کا مطلب ہے کہ آئی ہیو اے لائسنس ٹو ڈو اینی تھنگ. یہ تو آپ فوج کا نام بدنام کر رہے ہو یار. آپ ایک پتھر اٹھا کے خاتون ہونے کے باوجود, کیا اگر میں پی ایم ایل این میں ہوں تو اس کا مطلب ہے کہ فوج نے مجھے کہا ہے, یا آپ پی ٹی آئی میں ہیں تو آپ کو فوج نے کہا ہے؟ ایسے لوگ فوج کا نام بدنام کرتے ہیں. اگر آپ کو واقعی فوج سے ہمدردی ہے اور آپ کو ایک فوجی کی بیٹی ہونے کے پر فخر ہے تو اپنے اندر فوجی ڈسپلن لے کے آئیں. تو میں نے اس خاتون کو, جس کو ادھر نشان لگا ہوا تھا, اور وہ سب فوٹو ہے, میں نے کل بلایا, اسے شاباش دی پولیس کی. اور کاش آپ بھی ان کی باتیں سنتے. شی از کمیٹڈ ٹو دا اسٹیٹ, شی ہیز گاٹ نو پولیٹیکل افیلیشن. مگر میں آپ سے کہتا ہوں کہ اگر ہر چیز میں ہم سیاست کو لے کے آئیں گے, یہ تو ریپرزینٹ کرتے ہیں اسٹیٹ کو. دوسرا میں نے کہا کہ خواتین کا احترام کریں. چوتھا, کسی صورت میں بھی جو پیسفل پروٹیسٹرز ہیں وہ کریں. اور آخری, آپ نے کسی کو اریسٹ نہیں کرنا. یہ جو ڈر کے پھر رہے ہیں وہ بالکل نکل آئے ہیں. کوئی آرڈرز گورنمنٹ کی طرف سے اریسٹ کے نہیں ہیں. اور میں نے کہا پہلے انگیجمنٹ میں آپ ان سے دور رہ کر انگیج ہوں, تھرو ٹیئر گیس, تھرو ادر مینس. وہ بالکل آپ کے اوپر چڑھائیں لاٹھیوں سے, تو دین انگیج دیم. تو میں آپ کو کہتا ہوں, یہ میری پولیس فورس نہیں ہے, یہ پی ایم ایل این کی نہیں ہے, اسٹیٹ آف پاکستان کی ہے. آج میڈیا کو اس بات کا اعتراف کرنا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ کے کرم سے صرف اس پوائنٹ کے کہ ہم نے یہ کہا کہ وی ول اسٹینڈ ود یو, اسی پولیس فورس نے جو بالکل مایوسی کا شکار تھی, اس نے 3 دن میں ریٹ آف دا لا بحال کیا پاکستان میں. دفعہ 144 کی خلاف ورزی کی جس نے کی وہ ضرور ہوگا. سو یہ ایک بہت خوشکن بات ہے, آئندہ بھی ایسے ہوگا. کل اس پہ تفصیل سے بات ہوگی. مگر میری بات سن لے ذرا. یہ جو کل میں نے ایک نئی چیز دیکھی ہے, میں نے کل 2 چیزیں دیکھی میڈیا کے ذریعے, مجھے سرفراز صاحب بتاتے ہیں. ایک انہوں نے بتایا کہ وہ میرے پرانے دوست پرویز خٹک کا بڑا گرم بیان آ رہا ہے کہ وہ ہم نے یہ کیا. تو پہلے تو میں نے سوچا کہ کرنے دیں, پھر میں نے کہا کہ نہیں. میں نے کہا کہ پوچھیں کہ بھائی کس نے بند کیے یہ روڈ. تو پھر مجھے اس کا بیک گراؤنڈ, میں نے کہا خدا کے لیے کھولو یار, کس نے تمہیں آرڈر کیے ہیں کھولو. سو ایک تو وہ, مگر پھر مجھے ان کی حدود پر پتہ چلے تو مجھے بڑا افسوس ہوا. افسوس یہ ہوا کہ اس کو انہوں نے پختون اور پنجابیوں کا مسئلہ بنا دیا. ہم جو ذمہ لوگ ہیں, ہمیں ویسے بھی پاکستانی ہونا چاہیے, مگر اپنی سیاسی مقاصد کے لیے اپنی قوم کو بدنام نہیں کرنا چاہیے. پختون تو بہت محب وطن ہیں, اور وہ پی ٹی آئی کی بندھے ہوئے بھی نہیں ہیں. میں پچھلے الیکشن کا یہاں ریکارڈ دیکھ رہا تھا. پچھلے الیکشن
اور یہ پہلی دفعہ پی ٹی آئی، ورنہ یہاں تو اے این پی جیتی رہی ہے، پی ایم ایل این جیتی رہی ہے، جے یو اے ایف جیتی رہی ہے، پیپلز پارٹی جیتی رہی ہے. پچھلی دفعہ یہ الیکشن کمیشن کا ہے، پی ٹی آئی کو 19.3% ووٹ ملے، پی ایم ایل این کو 15.9 ملے، پیپلز پارٹی کو 8.3 ملے، انڈیپینڈنٹس 16.12 ملے، جے یو آئی ایف 13.6، جے آئی 7.5، اے این پی 10.3. اب 19.3 والی پارٹی کہتی ہے کہ پختونوں سے یہ ہو رہا ہے اور پختونوں سے، اور یہ پنجابی یہ کر رہے ہیں. یہ بہت بڑی زیادتی ہے. پختون پاکستان کے قابل فخر قوم ہے، پاکستان کے لیے لڑنے مرنے والی ہے. اس کو اس قسم کی گھٹیا سیاست کی نظر نہ کریں. اور آپ پختونوں کو ریپرزینٹ نہیں کرتے. پختونوں کو پی ایم ایل این بھی ریپرزینٹ کرتی ہے، پیپلز پارٹی بھی کرتی ہے، اے این پی کرتی ہے، جے آئی کرتی ہے، جے یو آئی ایف کرتی ہے، پیپلز پارٹی، انڈیپینڈنٹس اور بھی چھوٹی چھوٹی پارٹیاں. اور مجھے یہ بتائیں، جو یہ پچھلے چند دنوں سے یہ معاملہ چل رہا ہے کہ یہاں سے تو معاملہ ذرا کمزور ہے، 8، 10، 15 ہزار کا جتھا پورے زور سے کے پی کے سے آئے اور یہاں تہس نہس کر دے. یہ کون سی روایت قائم ہو رہی ہے؟ ایک صوبائی حکومت وفاق کے خلاف اس انداز سے، یہ حکومتیں آنی جانی چیزیں ہیں، کئی حکومتیں آئیں گی اور کئی حکومتیں چلی جائیں گی. یہ کیا روایت ڈال رہے ہیں ہم؟ کیا ایک صوبائی حکومت اعلان جنگ وفاق کے خلاف کر سکتی ہے؟ کیا ایک 8، 10، 15 ہزار کا جتھا کیپٹل پہ آ کے قبضہ کر کے ڈکٹیٹ کر سکتا ہے کہ وی ریپرزینٹ پاکستان یا وی ریپرزینٹ دا پختونس؟ اور اس پہ کوئی انگلی اٹھائی جائے تو وہ کہیں کہ جی یہ تو اینٹی ڈیموکریسی ہے. میں جب تک وزیر داخلہ ہوں، میں عمران خان کا احترام کرتا ہوں، ان کی پارٹی کے حقوق کا احترام. ان کے بہت ساری پارٹی کے لوگ ہیں. آپ دیکھتے ہیں کہ جس بندے سے 45 سال کا ایک تعلق رہا ہو، دھرنے کے بعد نہیں رہا، 45 سال سے رہا ہو، تو میں ان کی بہت ساری پازیٹیو پوائنٹس بھی جانتا ہوں. مگر میں عمران خان کو پی ایم ایل این اور پی ٹی آئی کے حوالے سے نہیں، ایز اے پاکستانی کہتا ہوں. عمران خان صاحب، یہ جو بیج بوئے جا رہے ہیں، یہ پاکستان کی خدا نہ خواستہ جڑیں ہلا دیں گے. آپ صوبائی حکومت کو اٹھا کر وفاق پہ حملہ کرنے اس انداز سے، میں نے جب کہا یہ کیوں، میں نے جب پیچھے کہا یہ وزارت داخلہ کام نہیں ہے، میں نے میڈیا پہ سنا کہ وہ بند ہے اور وزیر اعلیٰ بیان دے رہے ہیں، تو مجھے پتا چلا کہ گزشتہ رات، پچھلی رات یہ کیوں بلاک ہوئے. یہ اس لیے بلاک ہوئے کہ تقریباً 1200 لوگ آرمڈ رات کے 11 بجے داخل ہوئے. آگے اٹک پولیس نے ان کو روکا تو بہت ہاتھا پائی ہوئی. انہوں نے ڈی ایس پی کو بھی مارا، ایس ایچ او کو بھی مارا. اتنا پھر وہ وائرلیس پہ اطلاع ہو گئی، پیچھے کمک پہنچ گئی، ایک سٹینڈ آف ہو گیا. یہ لوگ آرمڈ تھے کیونکہ کئی ان کے وزیروں کے سامنے آرمڈ گارڈز تھے اور انہوں نے بندوقیں پولیس ان آرمڈ تھی. یہ ہم نے فیصلہ کیا دے ول بی ٹوٹلی ان آرمڈ ود ان پنجاب اور اسلام آباد. وہ سٹینڈ آف 45 منٹ جاری رہا، پھر ہی واپس چلے گئے. تو انہوں نے کہا کہ جی یہ اس لیے ہم نے کیا. تو مجھے صبح پہ پھر کہا میٹنگ میں نے کہا خدا کے لیے کھول دو. میں یہ بھی واضح کر دوں اور عدالتیں میری بات سن لیں کہ انہوں نے نہ مارا پیٹا، بلکہ وہاں ایک کرین کھڑا تھا، کرین اس کو چلا کے لے گئے کے پی کے پہ، اور ابھی تک واپس نہیں ہے. وہ این ایچ اے کا تھا. اور ایک وہ جو آگے کیا ہوتا ہے اس کا، نہیں یہ جو پیچھے ہوتے ہیں کنٹینر کو چلانے کو کیا کہتے ہیں، آگے جو انجن ہوتے ہیں، جی ٹرالر، جی جو ٹریلر ہے وہ بھی چلا کے لے گئے. اتنی تعداد میں اس وقت ہماری پولیس اے جے کے اپنا وہ نہیں تھی پولیس. کل رات کو مجھے پھر بیان آیا
پھر بیان آیا کہ جی بند ہو گیا ہے. مجھے کسی نے بتایا کہ جی جی ٹی روڈ بند. میں سخت خفا ہوا کہ بھائی کیوں نہیں روڈز کھول رہے, کوئی مسئلہ نہیں ہے. تو پتہ چلا جی کہ وہ پریشر آ گیا کہ انہوں نے وہ صرف ایک لین کھولی, تو وہ پریشر جی ٹی روڈ پہ آ گیا. میں نے کہا سب کھولو. رات گئے, میں نے کہا سب کھولو. جب وہ کھلے تو رات گئے. اب میں اس کی تفصیل نہیں جانتا کیونکہ سب ریکارڈڈ ہے ہمارے پاس. کوئی ادھر سے تو کوئی 700-800 ہوئے, مگر یہاں پہنچنے تک جن جن روڈوں سے ہے وہ بھی ہمیں علم ہے. کوئی تقریباً 450 لوگ صبح داخل ہوئے اور بنی گالا کی طرف مختلف سڑکوں سے. پولیس نے ان پہ ایکشن کیا اور یہ ہم عدالت میں کل پیش کر رہے ہیں. میں آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں. ان میں سے 100 سے زیادہ گرفتار ہو چکے ہیں. باقی کچھ جنگلوں میں بھاگے ہوئے ہیں, کچھ پنڈی کی طرف بھاگے ہوئے ہیں. دے ور لیڈ بائی اے منسٹر. اور وہ گاڑیاں چھوڑ کے بھاگے. ان میں 7 کلیشنکوف, ایک ٹیئر گیس گن, 7 بلٹ پروف جیکٹس, 21 میگزینز, 30 ایمونیشن کے مختلف. یہ جمہوری ایک پروٹیسٹ ہو رہا ہے یا یہ جنگ ہو رہی ہے؟ اس کا مقصد کیا ہوگا؟ اور سب سے بڑی بات, پاکستان کے اندر ہم کیا روایت چھوڑ رہے ہیں کہ ایک جتھا آئے اور پھر اسلام آباد کے شہریوں نے کیا قصور کیا ہے؟ مجھے دنیا جہان سے کیا کچھ نہیں آتا, اسکولوں سے, بچوں سے, کہ جی ہمارے امتحان ہیں, ہم نے 2 تاریخ کو اسکول آنا ہے. میرے پاس کوئی جواب نہیں. کل ایک بہت ہی افسوسناک واقعہ ہوا, افسوسناک واقعہ. ہر کسی ایک کی جان, مگر ہمارے ایک مجاہد کی, ہمارے ایک فوجی بھائی کی, میرے ایک عزیز کی, وہ اس طرف سے تو رکاوٹ نہیں تھی, مگر چونکہ اس طرف سے 1 لین تھا تو وہ پریشر کو ڈائیورٹ کرنے کے لیے انہوں نے کبھی ادھر سے کھولتے تھے تاکہ وہ کبھی ادھر سے کھولتے تھے. تو ادھر سے جب بند ہوا تو یہ 2 فوجی افسر جا رہے تھے پشاور کی طرف. تو انہوں نے جا کے دیکھا کہ بھئی کیا ماجرا ہے, کتنی دیر ہے. انہوں نے جا کے آگے دیکھا. ان میں سے ایک کا, جو مجھے رپورٹ آئی کہ ایک کا بدقسمتی سے پاؤں سلپ ہوا, وہ نیچے گیا. دوسرے نے لپک کر اس کو بچانے کی کوشش کی, وہ بچا تو نہ سکا, وہ بھی ساتھ گیا. ایک کرنل لیفٹیننٹ شہید ہو گئے, جس کا جتنا بھی افسوس کیا جائے کم ہے. اور میجر صاحب اللہ تعالیٰ ان کو زندگی دے, بہتر ہیں, مگر ابھی تک وہ زخمی حال میں پڑے ہیں. میں کسی پہ ذمہ داری نہیں ڈالنا چاہتا, مگر اس کی بالکل ہم تک جائیں گے یہ کیوں ہوا, کیسے ہوا. مگر مجھے بتاؤ یار, حکومت تو روڈ کھلا رکھنا چاہتی ہے, حکومت تو بازار کھلا رکھنا چاہتی ہے, حکومت تو اسکول کھلا رکھنا چاہتی ہے. جو لاک ڈاؤن کرنا چاہتے ہیں وہ جواب دہ ہیں قوم کے سامنے. اور جو میں نے آخری کہا, مگر آخری بات ہے, جب سپریم کورٹ کہہ رہا ہے, سپریم کورٹ نے پہلے اتفاق نہیں کیا, ملکی حالات دیکھ کے سپریم کورٹ نے سننے کے لیے تیار ہو گیا. پہلی تاریخ سپریم کورٹ نے بلا لیا. تو مجھے بتاؤ کہ جب سپریم کورٹ نے بلا لیا تو 2 تاریخ آپ لاک ڈاؤن کرنا چاہتے ہو. لیٹ اس, خدا کے لیے لیٹ اس ٹاک ان اے سین وے. یہ نہیں ہو سکتا کہ میں عقل کل ہوں. عقل کل صرف اللہ تعالیٰ کی ذات ہے. یہ نہیں ہو سکتا کہ جو میں کہوں اسی کو, اس پہ عمل ہونا چاہیے. یہ تو خوفناک ہے کسی اسٹیٹ کے لیے. سپریم کورٹ کو فیصلہ کرنے دیں, سب کچھ آپ کے سامنے ہے. ڈان لیگز میں ایک ہائی پاورڈ کمیٹی بنے گی. میری تو ریکمنڈیشن یہ ہوگی کہ جہاں تک ممکن ہو اسے اوپن ہونا چاہیے, تاکہ پوری قوم دیکھے کہ کس شخص نے یہ خبر لیک کی ہے, اور اس میں کوئی کسی چیز کے پیچھے نہ چھپے. نہ رائٹ ٹو اپنا پروٹیکٹ انفارمیشن, دا رائٹ ٹو پروٹیکٹ یور سورس, اس کے پیچھے کوئی نہ چھپے.
یہ نیشنل سیکورٹی کا مسئلہ ہے. سو ہوپ فلی انشاءاللہ ویل گیٹ آؤٹ آف اٹ. جی ٹھیک ہے, ٹھیک ہے. 6 کوشچن جی. تھوڑا سا یہ چون اور دھرنا سے ہٹتی ہے. افغان لیڈی شرکت گلا ہے وہ پاکستان آئی ڈی کارڈ فیک رکھنے کی وجہ سے انڈر ٹرائل ہے. کیا ان کا کیس اسپیشلی کنسیڈر کرتے ہوئے کوئی رعایت رکھی جا سکتی ہے ان کے ساتھ ایز اے وومن ملا؟ تھینک یو. یہ نہیں, چونکہ انہوں نے کیا ہے, مجھے بھی اگلے دن ہی پتہ چلا. میرا خیال ہے کہ میں اس کو ریویو کرتا ہوں. ایک مسئلہ ہے, میں نے دیکھا ہے, ایک مسئلہ ہے, اس پہ ہمیں بطور خاتون تو یقیناً ایک ہیومینیٹیرین ویو لینا چاہیے. مگر مسئلہ یہ ہے کہ اگر ہم نے کیس واپس اس کا لیا اور اس کو یا ڈیپورٹ کر دیا یا اسے ہم نے ویزا دے دیا فار سم ٹائم تاکہ وہ واپس جا سکیں, تو جو نادرہ آفیشل جو اصل مجرم ہیں ان کے خلاف بھی کیس واپس لینا پڑے گا, جو میں کسی صورت واپس لینے کے لیے تیار نہیں ہوں. تو آپ نے جو سوال کیا اور بڑے اچھے انداز سے کیا ہے, اور میں ویسے بھی آپ کا احترام کرتا ہوں. پہلے مرحلے میں میرے سٹاف یہاں کھڑا ہے, ایف آئی والوں کہیں کہ پہلے مرحلے میں جلد سے جلد اس خاتون کی بیل کرائیں سو دیٹ شی شوڈ گیٹ آؤٹ آف جیل. میرا خیال ہے کہ ہمیں ایک ہیومینیٹیرین اینگل بھی دیکھنا چاہیے. اور پھر دوسرا, لیگل کیس مجھے پٹ اپ کریں جو گورنمنٹ کر سکتی ہے, اس کے لیے آسانیاں پیدا کرنے کے لیے. مگر جو نادرہ کے لوگ ہیں جنہوں نے یہ اور بہت سارے اور کارڈ بنائے ہیں, ان کے کیس پہ افیکٹ نہیں ہونا چاہیے. سو یہ پھر شیئر کریں گے جی آپ کے ساتھ. چوئی صاحب, جیسا کہ آپ نے بتایا پہلے آپ کمیٹی کو ہیڈ کر رہے تھے اور آرمی ہاؤس میں ملاقات ہوئی. اب آپ فرما رہے ہیں کہ آپ اس کمیٹی کو ہیڈ کرنے کا آپ کے پاس ٹائم نہیں ہے. گزارش نہیں, اب نئی کمیٹی بنی, اب نئی کمیٹی بنی. گزارش یہ ہے کہ یہ سٹوری رکوانے کی ذمہ داری تو بعد کی بات ہے. پہلے آئیڈینٹیفیکیشن آف دا گائے, مطلب جو بھی لوگ اس میں ملوث ہیں ان کی آئیڈینٹیفیکیشن پرائمری بات ہے. تو سٹوری رکوانے والے کو پہلے فارغ کر دیا گیا, سزا دے دی گئی. بالکل ٹھیک ہے, میں سمجھ گیا. اور سر المیڈا تو اب امریکہ میں بیٹھے ہیں, آپ سورس تو نہیں جان سکیں گے نا اس سے. نیشنل انٹرسٹ کے حوالے سے ہم نے دیکھا کہ امریکہ میں بھی صحافی سے سورس پوچھ لیا گیا تھا, وہ تو اب امریکہ میں ہو گیا نا جی صاحب, میں سمجھ گیا. میری گزارش ہے کسی کو غیب کا علم تو نہیں ہوتا نا. اس کا جو سب سے بڑا راوی ہے وہ جرنلسٹ ہے. اب میں نے کیا قصور کیا, میں نے اسی چیز کو سامنے رکھتے ہوئے صرف چند دنوں کے لیے, جب تک انکوائری اسے ای سی ایل پہ ڈالا. وہ احمد فراز کا کون سا شعر ہے جی, مجھے بتائیں. وہ جو میں نے کہا میری آنکھ دیکھ سکتی ہے تو میرے پیچھے پڑ گیا سارا شہر نابینا, تو دنیا جان میرے پیچھے پڑ گیا. پھر اے پی این ایس, سی پی این ای, وہ لوگ آئے, انہوں نے گڈ ول جیسے مجھے کہا سارے بڑے اچھے لوگ ہیں, محب وطن پاکستانی ہیں. میں نے کر دی. گزارش یہ ہے کہ 2 طریقوں سے اس واقعے کی تہہ تک پہنچا جا سکتا ہے. ایک ٹیکنیکلی, وہ ہم گئے ہیں اور بہت ساری ٹیکنیکل چیزیں ہمارے سامنے ہیں, اور یار میرے بھائی مجھے بات کرنے. دوسرا, اس کا جو اصل راوی ہے وہ ایک ہے, جرنلسٹ. تو میں تو سمجھتا ہوں کہ ٹیکنیکلی جو ہماری چیز سامنے تھی کہ ایٹ دس سٹیج یہ سٹوری بلاک ہو جانی چاہیے تھی, وہ ہمارے سامنے آئی اور ہم نے اس پہ عمل کیا. یہ سٹوری کس نے لیک کی, اس کی ٹیکنیکل اس وقت جو میرے سامنے تمام ایجنسیز, تمام سورسز کی طرف سے جو ان پٹ آئی, اس میں کوئی ریکارڈ موجود نہیں ہے. سو جب ریکارڈ موجود نہیں ہے تو ایک سورس رہ جاتا ہے اور وہ جرنلسٹ ہے. میری تمام میڈیا آرگنائزیشن سے اپیل ہے, میری ڈان گروپ سے یہ اپیل ہے کہ یہ ایک نارمل خبر نہیں ہے, یہ نیشنل سیکیورٹی کا ایشو ہے. تو اس حوالے سے جو جرنلسٹ ہیں وہ اس پہ روشنی ڈال سکتے ہیں, اور میرا خیال ہے کہ انہیں یہ ذمہ داری قبول کرنی چاہیے. سال ظفر صاحب. شکریہ صاحب. دنیا بھر میں سیکورٹی, خاص طور پہ ایڈوانس سوسائٹیز میں سیکورٹی سبجیکٹس پر یہ جو رائٹ ہے ناٹ ڈیولپنگ ڈسکورس, اس کو نہیں مانا جاتا.
اب جب کہ رپورٹر امریکہ چلا گیا ہے اور اس بات کا کوئی امکان نہیں ہے کہ وہ جلدی واپس آئے گا، تو کیا آپ اس کو واپس لانے کے لیے کوئی انیشیٹ کرنے کا ارادہ رکھتے ہیں؟ اور اسی حوالے سے بات یہ ہے کہ یہ انسٹرکشن دیا گیا ہے کہ آرم فورسز نے کہا، پرٹیکولر آرمی نے کہا کہ جب تک اس معاملے کے اوپر روک نہیں ہو جاتی کوئی ہائی لیول میٹنگ جس میں آرمی چیف وغیرہ چل سکتے ہیں وہ پرائم منسٹر ہاؤس میں نہیں ہوگی. یہ انسٹرکشن دیا گیا، یہ کہاں تک درست ہے؟ اور جو اس دھرنے کے بارے میں چھوٹا سا سوال یہ ہے کہ آپ نے یہ مسئلہ تو برآمد کیا ہے، کیا آپ نے کوئی پاؤڈر بھی برآمد کیا ہے جو بنی جگہ جا رہا ہو؟ آپ اس میں کیوں انٹرسٹڈ ہیں؟ مجھے اچھا نہیں لگتا. پاؤڈر تو نہیں ہوا، کچھ اور ہوا ہے. میں نے کہا ہے کہ اس کی تشہیر نہ کریں. ہاں ہوا ہے، وہ ہم عدالت میں ضرور پیش کریں گے. اس کی میرے منہ تشہیر اچھی نہیں لگتی. یہ جو نہیں کوکین پاؤڈر نہیں بات میں آپ نے ضرور. اچھا آپ یا سوال کا سال اضافی صاحب آپ ویل انفارمڈ ہیں. یہ کیا ہے کہ اس خبر کی جی میں نے بھی کہیں پڑھی ہے کہ یہ کنوے ہوا ہے، یہ سیلف کنکاکٹڈ ہے. کوئی ایسی نہ انفارمیشن نہ اس قسم کی باتیں کی جاتی ہیں. ہم سب رسپانسبل لوگ ہیں. وی آر پلرز آف دا گورنمنٹ اینڈ پلرز آف دا اسٹیٹ. اور اس طرح کی باتیں نہیں کی جاتی. اور اس سے بڑی اور کیا ہو سکتی ہے؟ اب جب کوئٹہ تھا تو اکٹھے تھے. سو ان دی انٹرسٹ آف دا اسٹیٹ، دا سول اینڈ ملٹری پولیٹیکل لیڈرز جو بھی گورننس میں جن کی ذمہ داریاں ہیں دے میٹ. ان کے آپس میں سن تو لینا، آپس میں اختلاف ہو سکتے ہیں، 2 پوائنٹس آف ویو ہو سکتے ہیں، مگر یہ لائنز نہ میں نے اپنی 35 سالہ سیاسی زندگی میں نہ سنی ہے، نہ ہوتی ہوئی دیکھی ہے، اور نہ اب ہو رہی ہے. اور میرا خیال ہے کہ اس سے دور دور تک حقیقت کا کوئی تعلق نہیں ہے. جو پہلی آپ نے کوشچن کیا وہ میں بھول ہی گیا. جی دیکھیں نا وہی بات، میں اب بہت ساری چیزوں کی تشہیر نہیں کر سکتا. آپ کی ساری نمائندہ تنظیمیں آئیں، ڈان کے بھی اپنا ایڈیٹوریل بورڈ کے لوگ مجھے ملے. مجھے APNS اور CPNE نے ریکویسٹ کی کہ ایز اے گڈ ول جسچر. تو میں نے کہا ٹھیک، مگر ہمیں ضرورت ہوگی اس کی کسی سٹیج پہ. تو مجھے کسی مقام پہ یہ یقین دہانی کرائی گئی کہ جب بھی آپ کو ضرورت نہیں، مجھے پہلے یقین دہانی کرائی گئی کہ وہ باہر نہیں جائے گا، اور دوئم یقین دہانی کرائی کہ اگر کہیں اس کو جانا پڑا تو وہ جب اسے بلایا وہ واپس آ جائے گا. تو میں اسی چیز کو لے کے پہلے ہم کہیں گے کہ وہ واپس آئے، اور دوئم اگر نہ آئے تو جو قانونی کارروائی اس سلسلے میں ہو سکتی ہے میں وہ ضرور کروں گا. جی عامر صاحب ہے یہ اینک پہچانا ہی نہیں جاتا. جی آپ نے ادھر رکھی ہوئی ہے، چہرہ ہی نہیں پہچانا. میں یہ پوچھ رہا تھا سول ملٹری ریلیشنز کے حوالے سے، یہ اب اس خبر کے علاوہ بھی پہلے سے بھی خبریں چل رہی تھیں اور بہت سے ایسے واقعات ہوئے تھے. آپ کو یاد ہوگا چند ماہ پہلے ایک کور کمانڈرز کی میٹنگ کے بعد ایک ISPR کی پریس ریلیز آئی جس میں سول انتظامیہ کو مخاطب کر کے کہا گیا تھا کہ نیب پر عمل درآمد ٹھیک نہیں ہو رہا، اور اس کو بھی بڑی تشہیر ملی تھی، اخباروں میں ہائی لائٹ ہوا تھا. اس پر آپ نے کوئی اس پہ ایکشن نہیں لیا کہ اس طرح سے کیا وہ اس طرح کے بیانات شروع کر سکتے ہیں، سول انتظامیہ سے کویسچن کر سکتے ہیں؟ آپ نے یہ تہیہ کر لیا ہے کہ ہم ہر ڈان کی خبر پہ ملٹری سے لڑائی مول لے لیں؟ میں کہہ رہا ہوں کہ اصل نہیں ہے. میں نے جو کہہ دیا واضح کر دیں. وائی ڈو ریپیٹ اٹ؟ میں نے جو کہہ دیا بھی آ رہا ہوں. سر آپ نے پچھلی اپنی پریس کانفرنس میں سرل المرڈا کی اسٹوری کے بعد سے کہا تھا کہ 2-3 لوگ ہماری واچ لسٹ پر ہیں، ریڈار میں مانیٹر کیا جا رہا ہے. ذرا تھوڑا دور رکھیں مہربانی. جی سر آپ نے پچھلی اپنی پریس کانفرنس میں کہا تھا کہ 2-3 لوگ آپ کی واچ لسٹ پر ہیں المرڈا کی اسٹوری کے بعد سے، تو کسی اور کا نام بھی اس پہ ڈالا گیا اس وقت؟ لیکن پھر وہ بار بار میری گزارش ہے کہ اس وقت میں نے آپ سے کہا تھا کہ اس جرنلسٹ کو اس لیے ڈالا گیا کیونکہ رات کے شام کے 5 بجے مجھے بتایا گیا کہ میں نے انکوائری کرنی ہے، اور مجھے 6 بجے پتا چلا کہ ہی از لیونگ ارلی نیکسٹ مارننگ.
If he was not leaving, I would never have put him on the ECL. جو دوسرے تھے میں نے آپ کو کہا ہے کہ واچ لسٹ اس لحاظ تھا کہ اگر کوئی جانے کی کوشش کرے گا تو ہم اسے روک لیں گے. وہ قائم ہے. ان جو بھی 2-3 تھے ان سے انٹروگیشن ہوئی, تحقیقات ہوئی, خواہ ڈائریکٹلی میری خواہ میرے آفیسرز کی. نہیں جی آپ ایک منٹ جی یار ایک منٹ ٹھہرے نا آپ ٹھہرے جی یار جی نہیں ان کی چلیں یار آپ سبسٹینٹیو سوال کریں یار. جی پیچھے جی مریم نواز کے بارے میں مختلف خبریں کرنے کے لیے آپ ایک پڑھائی جا رہی ہے کیونکہ آپ تحت تک گئے اس معاملے تک, تو کیا مریم نواز کا اس سارے معاملے سے یہ یار دیکھیں فار ہیون سیک جو کچھ سوشل میڈیا پہ جو کچھ کوئی اپنا ایک پوائنٹ آف ویو دے سکتا ہے اس پہ نہ سوال بنتا ہے نہ میرا جواب بنتا ہے. وزیر داخلہ چودھری نثار پریس کانفرنس کر رہے تھے اور انہوں نے کہا کہ میری جو پریس کانفرنس ہے 2 حصوں پر مشتمل ہوگی جس میں دھرنا اور لیکس ہوں گی. لیکس کے حوالے سے ان کا کہنا تھا کہ خبر فیڈ کرنے والوں کے بھی نام سامنے آنے چاہیے. پرویز رشید کو جھوٹی خبر کو روکنے کا کہنا چاہیے تھا. ساتھ ہی ساتھ انہوں نے تحریک انصاف کے دھرنے کو بھی شدید تنقید کا نشانہ بنایا اور انہوں نے کہا کہ عمران خان اور طاہر القادری صاحب 2014 کا حوالہ دیتے ہوئے انہوں نے بات کی کہ ریڈ زون میں داخل نہیں ہوں گے. ان کا یہ کہنا تھا لیکن اب کیسے ان کو اجازت دی جائے. انہوں نے یہ بھی کہا کہ میری ذمہ داری ہے کہ اسکول, دفاتر اور کورٹس کھلے رکھے جائیں. اس حوالے سے ان کا یہ بھی کہنا تھا کہ بیک ڈور چینل کے ذریعے عمران خان کے ساتھ رابطہ بھی کرنے کی کوشش کی گئی تاکہ معاملات کو سنبھالا جا سکے. اور پاکستان کا دارالحکومت لاک ڈاؤن کرنے کے حوالے سے ان کا کہنا تھا کہ یہ پورے ملک کی دنیا میں رسوائی ہے. چھپ کر بیٹھنے والے واپس گھر آ جائیں. انہوں نے یہ بھی کہا کہ حکومت نے کسی کی گرفتاری کا حکم نہیں دیا ہے. ناظرین, وزیر داخلہ چودھری نثار پریس کانفرنس کر رہے تھے. گفتگو ناظرین آپ نے سنی. آپ کو